पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ हम पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, जो कि सबसे पहले है साइंटिस्ट कोर्स है और साइंस कोर्स है, वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोर्स है। मैम नीता उस कोर्स को करवा रही हैं और 1 जून से उसकी हम क्लासेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और 1 जून से इंशाल्लाह क्लासेस उसके स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो सेकंड कोर्स है वो इमोशनल हीलिंग का है, सेल्फ हीलिंग कोर्स है, और वो हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है मैम सनिया दार, माशाल्लाह शी इज़ प्रोफेशनल, एंड वो कोर्स करवा रही हैं और मैं खुद वो कोर्स कर रही हूँ। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उस कोर्स का भी इस तरह से है कि वो 2 मंथ का कोर्स है और हर हफ्ते 2 घंटे की क्लास होती है। संडे को क्लास होती है सुबह 9 से लेके 11 बजे तक। उस कोर्स का जो मेन है सेल्फ हीलिंग, और उसके अंदर हम ट्रॉमास को पढ़ रहे हैं, ब्रेन की वर्किंग, ब्रेन की एनाटॉमी थोड़ी सी हमने देखी है, इसके अलावा ब्रेन का फंक्शन, हार्मोन से रिलेट करके उसे, और हमारी इमोशन से रिलेट करके ना, एंड इट्स गोइंग ऑसम, क्योंकि ये एक इंतहाई बेसिक लेवल पे, इट्स नॉट कि अगर कोई साइकोलॉजी को जानता है या साइंस को जानता है तो इससे समझ आएगी, बल्कि कोई जिसका बिल्कुल भी वास्ता नहीं इन चीज़ों से, अगर वो पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में और आसान टर्म्स के साथ उसे पढ़ाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जैसे आजकल हम जान रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का दौर है आजकल, और कुछ है ऐसा दौर कि हमें थेरापीज की जरूरत पड़ती रहती है, शायद नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अराउंड, तो फिर हमें कुछ ऐसा अपने अंदर हम सीख जाएं कि हमें बार बार थेरापिस्ट के पास ना जाना पड़े, या हम खुद एक नुकसानदा और एक खराब कैफियत में ना रहें, बल्कि अपनी हीलिंग खुद से करते रहें। हमें पता हो कि हमने अपने आप को कैसे समझना है, हमारे इमोशंस कैसे जा रहे हैं और हम उन्हें कैसे मैनेज करें। फिर इमोशंस को मैनेज करना होता है, किसी भी इमोशन को हमने छुपाना नहीं होता। तो ये सब कुछ हम उस सेल्फ हीलिंग को कोर्स में पढ़ें। सेल्फ हीलिंग का जो कोर्स है वो भी पेड है, 3000 उसकी फीस है, और जो साइंस कोर्स है वो भी पेड है, 1000 उसकी फीस है। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस्लाम नेटवर्क के नंबर पे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सईदा अमारा ज़ैदी अरबिक लैंग्वेज कोर्स भी करवा रही हैं, और उसकी भी माशाल्लाह क्लासेस चल रही हैं। अगर कोई अरबिक लैंग्वेज में इंटरेस्ट है लेता, तो वो भी हमारे जो है मैनेजर या किसी भी मेंबर से, टीम मेंबर से रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह उससे वहां पर अप्रोच मिल जाएगी। अब मैम मारिया शफी का जो लेक्चर है रिलेशनशिप विद कुरान, ये रमजान में चलता रहा है रोज, और अब ये दोबारा से उन्होंने ईद के बाद कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तकरीबन 4:15 पे ज्वाइन करेंगी, उनकी कुछ मसरूफियत थी, तो सब लोग तब तक अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लें, आप थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, और इस इनकन्वीनियंस के लिए माजरत। मैम मारिया मौजूद? अच्छा, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि अभी आपको उमैमा ने हमारे कोर्सेज के बारे में बताया। आपका क्या ख्याल है कि कौन से ऐसे नए कोर्सेज जो इस्लाह नेटवर्क को लॉन्च करने चाहिए? आप में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके सिलसिले में हमें बता सकता है? ओके। जी, कौन बताना चाहेगा कि मजीद कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इस्लाह नेटवर्क को लॉन्च करने चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम वैसे तो कौसर परवीन है, लेकिन यहाँ पर मैं शायद रिदा शाकिर आ रहा होगा, वो जी उसके जी। नाम से तब्दीली आई थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर मसाइल होते हैं न्यू, जो लड़कियां होती हैं, नई शादी होती है उनकी, तो अक्सर मैंने देखा है कि वो ना एडजस्ट नहीं हो पाती ससुराल में, खास तौर पे जॉइंट फैमिली में। तो ऐसा कोई हो, उन्हें पहले से कोई बताया जाए कि कुछ गाइड करें कि कुछ किस तरह करना है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अब स्कूल कॉलेज और फिर फौरन ही शादी होगी। घरदारी बिल्कुल भी आजकल बच्चियों के जिम्मे नहीं डाली जाती। तो ऐसा कोई कर सकते हैं अगर आप। अच्छा, इस सिलसिले में डॉक्टर सारा शाह ने वर्कशॉप करवाई थी, कोर्स करवाया था, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया था उन बच्चियों को जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जिनकी शादी हो चुकी है।
बिल्कुल जी, हाँ नई जी, नई हो चुकी अच्छा है। हो गया मेरे ख्याल में इसको भी ना। हाँ, ये है कि डॉक्टर सारा शाह से अगेन रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इस सिलसिले में एक और वर्कशॉप या कोर्स डिजाइन करें। इसके हाँ जी, अलावा और आपके साथ लिए ही हमें थोड़ा सा टाइम दे ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले तक कि हम उन लड़कियों की एक लिस्ट बनाएं, उनको एक टीम बनाएं उनकी, और फिर आप उनसे खिताब करें। अच्छा, ये भी है आपके लिए वैसे गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक में हम सिर्फ लड़कियों को एड्रेस कर रहे हैं। यही मैडम मारिया जो है, ये जो हमारी स्पीकर हैं, ये लड़कियों को एड्रेस कर रही हैं, और उसमें ये भी एक एलिमेंट मेरा ख्याल है शामिल होगा कि शादी जिनकी होने वाली है या जो न्यूली मैरिड है या जो पहले से जिनकी काफी टाइम गुजर चुका है, कि वो ससुराल में किस तरह से एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो हम फिर इस तरह के और मजीद नंबर्स दे दें आपको लड़कियों के। जी बिल्कुल, आप जरूर, आप जो है, मैं अपना नंबर जो है यहाँ चैट में मेंशन कर देती हूँ, आप मुझे पर्सनल भेज दें, या आपके पास उमैमा का नंबर है, आप उमैमा के नंबर के ऊपर मैसेज कर सकती हैं। आप हमें लड़कियों के नंबर दे दें, हम जरूर उन्हें ऐड कर लेंगे। और ठीक है, उन इंशाल्लाह। लड़कियों को, बल्कि अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप लोग हमारे साथ मिलके काम करेंगे उतना ज्यादा हम माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सही सकेंगे। सही सही, ठीक है जी, आप अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। ये मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। ठीक है जी, देखिए, आप सबको जज़ाकल्लाह। नंबर नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हीरा, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं स्टार्ट कर लूं? जी मारिया, मैम मारिया मौजूद है। जी मैम मारिया, अब ये माइक आपके पास है। आप जो है आपकी जो नेक्स्ट वीक में वर्कशॉप है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा इनको गाइड, इन लोगों को बता दीजिए, और उसके बाद आप अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेक्स्ट वर्कशॉप जो मैंने रखी है अगले वीकेंड पर, वो कुछ ऐसे है कि जो लड़कियां मुझसे सवालात करना चाह रही हैं, लड़कियों के जो मसाइल हैं उसके वाले से बातचीत की जाएगी। उनके सवालात हीरा को पोस्ट कर दिए जाएंगे और फिर उस हवाले से हम जो डिस्कशन करेंगे। जो बिल्कुल अभी अनमैरिड हैं और उनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। उनसे पर्सनल में ही बातचीत मैं करूंगी इंशाल्लाह, और फिर आगे जाकर इंशाल्लाह उसी को मैं ग्रुप कोचिंग के अंदर मुमकिन है मैं उसको आगे लेकर जाऊं अगर मुझे जरूरत महसूस हुई, या फिर वीकली सेशन उनके लिए रखा जाएगा जिसमें जो है ना हम हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा मसला डिस्कस करेंगे जो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना तारुफ भी करवा दूं। मेरा नाम मारिया शफीक है, मैं लाइफ कोच हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं लेक्चर वगैरह देती हूँ। स्टैंडर्ड वर्क के ही थ्रू में मेरे लेक्चर्स होते हैं, बच्चों के हवाले से कभी और कभी अपने सेल्फ के हवाले से, और अरबी लैंग्वेज सिखाती हूँ। ठीक है, होम स्कूलिंग हूँ माशाल्लाह, मेरे 5 बच्चे हैं, सब होम स्कूलिंग हैं, बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। तो शुरू करते हैं। कुरान मजीद के हवाले से मैंने अपने बच्चे को कुरान मजीद खुद हिफ्ज़ करवाया घर में, खुद भी मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी हवाले से आज मेरा लेक्चर है कि हम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक मजबूत हो सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सूरतुल हश्र की आयत तिलावत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. لعلہم یتفکرون، وہ غور و فکر سے کام لیں. سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید کی اتنی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے کہ اگر قرآن مجید کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر قرآن مجید کیوں نہیں اثر کرتا. ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. رمضان میں بھی قرآن مجید کو ختم کیا، بہت سارے لوگوں نے ختم کیا ہوگا، بہت سارے نے 2 بھی پڑھے ہوں گے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کے اندر وہ سرور محسوس نہیں کرتے. اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو اپنے دلوں کے اندر اترتا ہوا محسوس نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم غور و فکر کریں گے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. کیا یہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگ چکا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا لگ چکا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل قرآن پاک کو اس طریقے سے محسوس نہیں کرتے جس طریقے سے صحابہ کرام نے اس کو لیا، اس کو سمجھا، پھر اس پر عمل کیا. تو ایک تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید کو جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا اور جس طریقے سے ہم آگے اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہیں وہ طریقہ ہمارے صحابہ کرام کا نہیں تھا. آج آپ مسجدوں میں، مدارس میں چلے جائیں جہاں پر قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جو استاد ہیں ان کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے. وہ قرآن مجید کو بچے کو قرآن سکھاتے ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے، بچے کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، بچے کو مار بھی پڑتی ہے، بچہ قرآن ایک ڈر سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ آن لائن پڑھائی کی طرف آ جائیں تو وہاں پر بھی بچے کا دل نہیں کر رہا، بچہ بڑی مشکلوں سے پڑھ رہا ہے. قرآن کی کلاس لیتے بچے کو بڑی مشکل ہوتی ہے. جبکہ قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن ہمیں وہ سکون نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے سکھایا گیا، ہمارا جو تعلق قرآن پاک سے بنایا گیا، وہ تعلق کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور تھی جس کی وجہ سے ہمارے اندر ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. اور اسی طرح آج ہم اپنے اولادوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں، ان کو زبردستی زور، ڈنڈے کے زور پر ہم انہیں قرآن مجید ان کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رحمت کی کتاب ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے. ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام، ان ناموں کا ذکر کیا جو نام اللہ تعالیٰ کے سب سے خوبصورت نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے 2 نام الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو الرحمن الرحیم کی چھاؤں میں قرآن نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے ڈر سے قرآن سکھانا چاہتے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن کیا ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا کرتے ہیں یا صرف اللہ کا ڈر ہی پیدا کرتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال میں سورۃ البقرہ حفظ کرتے ہیں.
20 سال میں. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم 10 آیات پڑھتے ہیں، پہلے ہم ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر، پھر ہم ان کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ 10 آیات کر کے پڑھا کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان کو پہلے اس پر ایمان لاتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر اس کو کچھ صحابہ کرام یاد بھی کرتے تھے اور کچھ نہیں بھی یاد کرتے تھے. جبکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا زور جیسے ہی ہم دین کی طرف آتے ہیں، جو بھی دینی رجحان رکھتے ہیں، تو ہمارا پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو قرآن پاک حفظ کروا دیں، بچے کو یاد کروا دیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ اس طریقے سے قرآن پاک سے جڑا رہے گا ساری زندگی اور اس کو چھوڑے گا نہیں. جبکہ ہمارے صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا تھا، وہ پہلے اس پر ایمان لاتے تھے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں، ہم اوپر لیول کے اوپر بس مسلمان ہیں تو بس ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اور ہم اس کو جو ہے نا اندر ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. تو ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ دل کے ماننے کا نام ہوتا ہے. دل ہمارا قبول کرتا ہے کسی بھی چیز کو، دل کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل نہ بھر جائے، جب دل بھر جائے تو اس کو بند کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے یا درس دیا کرتے تھے تو بہت تھوڑا دیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا تھوڑا کیوں دیتے ہیں تو انہوں نے یہی علت بتائی کہ تاکہ تمہارے دل نہ بھر جائیں. تو ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ جو دلوں والا معاملہ ہے، کیا ہم اپنے دل کو کیا ہم دیکھ پاتے ہیں؟ اپنے نفس کو، اپنے دل کو ہم دیکھ پاتے ہیں؟ قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے دلوں سے مخاطب ہے. یعنی جو دلی اعمال ہیں وہ ظاہری اعمال سے زیادہ ضروری ہیں. اگر ایک انسان کے اندر دلی اعمال کی کمی ہے، دلی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ظاہری اعمال کر رہا ہے، تو کیا اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہمارا نفس کیوں نہیں اس طرف راغب ہوتا، یا کیوں نہیں ہمارا جو دل ہے اگر وہ بھر گیا ہے پڑھنے سے، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا پڑے گا. جو حفظ کر رہے ہیں ان کو 7-7 8-8 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے. صحابہ کرام 20-20 سالوں میں سورہ بقرہ حفظ کر رہے ہیں. وہ صحابی جو سب سے عظیم ترین صحابی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ترین دوست، اپنے مائک کو میوٹ رکھ. جمائلہ اپنے مائک کو میوٹ کریں. تو جو صحابہ کرام اتنے عظیم صحابی ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے 20 سالوں میں سورہ بقرہ حفظ کی، تو ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، 1 سال میں قرآن ختم کرنا ہے؟ قرآن کو سوچے سمجھے بغیر پڑھنا، یعنی جب ہم بچوں کو حفظ کروا رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بچہ قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوتا ہے، کیا اس کو وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. تو کیا کوئی ایسی کتاب اگر میں اور آپ پڑھیں جس کا مطلب ہمیں ایک لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کتاب سے ہمیں محبت پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہو سکتی. چائنیز زبان ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں اور بغیر سمجھے، بغیر اس کو تدبر کیے، بغیر سمجھے ہم اسے کہیں کہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، تو کیا اس کو یاد کرنے کو یا پڑھنے کو دل کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا. ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اس طرف فوکس نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس بچہ کسی طریقے سے 4 سال کی عمر میں بسم اللہ کر لے، قرآن شروع کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن کو ختم کر لے، اس کی جو ہے دعوت کر دی جائے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن ختم کی ایک پارٹی ہو جائے. بس یہ ہماری زندگی میں قرآن کا پھر وہ تعلق ہے. پھر بچے کا قرآن سے تعلق رہتا نہیں ہے. یا جو زیادہ دیندار ہیں وہ بچے کو قرآن پاک کو حفظ کروانے کے اوپر اور دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو وہ بھی بچے کا قرآن سے تعلق نہیں بنتا. جب وہاں سے اٹھتا ہے تو اگر آپ اس سے پوچھیں، اگر کوئی بچے کا قریبی ترین دوست بچے سے پوچھے کہ کیا آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بچہ کہے گا نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرے والدین مجھے حفظ کروا رہے ہیں. تو ہم ہی سبب بن رہے ہیں بچوں کو قرآن سے دور کرنے کا. بچوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن سے قریب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے کچھ ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے بچے قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ان میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم بچے قرآن پاک کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پاک کی لینگویج ان کو آتی ہی نہیں ہے.
عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے اور اتنی آسان زبان ہے کہ اس کو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے اور عربی ہم سیکھ نہیں پاتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو شروع سے ہی عربی لینگویج سکھائیں، تاکہ بچہ جب قرآن پاک پڑھنے لگے تو اس کو پتہ چلے کہ میں اس میں قرآن پاک میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب جنت کا بیان آئے تو وہ اپنے، اب یقین مانے کہ جب ایک چیز کا مطلب ہی نہیں پتا، جنت کا بیان آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جنت کا بیان آ رہا ہے، اور جو ہے نا جنت کے بیان کے اوپر بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت میں کیا بات بیان ہو رہی ہے، تو بچہ کیسے راغب ہوگا اس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف جس میں اس کا مطلب بھی پتہ نہیں چل رہا اس کو کہ جنت کی اتنی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں، تو بچہ کیسے سمجھے گا؟ آپ کے بیان کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یا مولوی صاحب کے بیان کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. جب بچہ خود پڑھ رہا اور اس کے اندر وہ اتر رہا، اس کو امیجن، یعنی بچے کے اندر کسی بھی چیز کی لالچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر امیجن آتا ہے، امیجنیشن جب وہ کرتا ہے، جب اس کے ذہنوں کی تصویر بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جب سارے صورتیں بیان کی، اس میں سب کی سب جنت کی تصویر کھینچی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں جہنم کے بارے میں بیان کیا. تو جب مومن اور مسلمان جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں ساری وہ تصویریں آتی ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، وہ اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے جب ناموں کو پڑھتا ہے تو وہ ان ناموں کو محسوس کر پاتا ہے. تو کیسے ایک بچہ یا ایک بڑا یا کوئی بھی قرآن کو پڑھے اور اس کو وہ سمجھ بھی نہیں رہا، اور پھر ہم اس مطالبہ کریں کہ تم قرآن سے جڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری بہت بڑی شکایت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، ہمارے جو والدین ہیں ٹین ایجر سے، کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. تو قرآن کی سمجھ بوجھ ہمیں بچپن سے ان کو دینی ہے، قرآن کی جو آیات ہے ان کا فہم ہمیں دینا ہے، ہمیں ان کو عربی لینگویج سکھانی ہے، تاکہ عربی لینگویج وہ سیکھیں گے تو وہ قرآن مجید کی طرف آئیں گے، قرآن مجید کو وہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بیان کر رہی تھی کہ ہمارے قرآن پاک سے دور ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اس کی لینگویج نہیں سکھائی. دوسرا سبب یہ بیان کیا میں نے کہ بچوں کو وقت بہت لمبا ٹائم ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، اور ان مدارس کے اندر بھیجتے ہیں جہاں پر ایک قرآن کو پڑھنے کا پورا انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے، جو کہ ہمارے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. کہ کوئی بھی ایسا مجبور نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجبور ہو کر قرآن پاک کو بیٹھ کر حفظ کرے یا اس کا ناظرہ ختم کرے. کسی کو کہیں سے بھی آپ کو واقعہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس پر مجبور کر رہے ہیں یا ڈنڈے مار رہے ہیں یا ان کو زبردستی کر رہے ہیں یا ان کو مدرسے بھیج رہے ہیں. ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہ قرآن پاک کو خود پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. ہم جو کمیاں ہمارے اندر رہ گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر نہ رہیں، تو اسی لیے ہم اس کے اوپر ہمارا زور ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی طریقے سے قرآن سکھا دیں، تاکہ وہ جو ہے نا، تاکہ ہم نے نہیں سیکھا تو ہماری اولادیں سیکھ جائیں، خود سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، قرآن پاک پڑھنے والے بنے، قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ خود جتنا تعلق آپ کا اپنا قرآن پاک کے ساتھ ہوگا اتنا ہی آپ کے بچے کا ہوگا. آپ کا بچہ تو آپ کو دیکھتا ہے. جتنا گہرا تعلق، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسے ہی ہوتا ہے. بچے کے اندر وہی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے. وہ کچھ انوکھا نہیں کر سکتا، الگ نہیں کر سکتا، گھر کے ماحول جیسا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھے تو آپ خود عربی لینگویج سیکھیں، خود قرآن سے محبت کی باتیں کریں، خود قرآن مجید کو گھر میں چلائیں. مختلف قاری مختلف پیاری پیاری آوازوں میں پڑھتے ہیں، وہ خود سنیں، خود سیکھیں، تجوید سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں پڑھنا. ایک دفعہ پڑھ لیے تو وہ کافی نہیں ہوتا. جب آپ قرآن پاک سے جڑی رہیں گی تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ جب آپ کو دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی جڑیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ریحان جیسی ہے، کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور جیسا ہے، کہ اس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی قرآن اگر کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے یا قرآن کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق نہیں ہے تو وہ بھی مومن ہو سکتا ہے. ہمارے جج کیا جاتا ہے اسپیشلی ٹین ایجرز کو، جو 18 سال کی لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو مائیں بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی مومن ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم دیں بچوں کو نا، بچوں کے اوپر مسلط نہ ہو.
اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم خود کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کو جج کرنا, بچوں کو ہر وقت یہ چاہنا کہ میرا بچہ قرآن کی طرف آ جائے, ٹھیک ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف آ جائے, لیکن اس کی طرف ہم نے جو پہلے غلطیاں کی ہیں اب ان غلطیوں کو ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے نا, کوئی اور تو آگے ٹھیک نہیں کرے گا ان غلطیوں کو. قرآن پاک کی محبت اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے بچوں کے دلوں سے نکلی ہے تو ہم نے ہی قرآن پاک کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اپنا حال خود چیک کر لیں, ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنا خود حال چیک کر لیں کہ ہمارا وہ کنیکشن قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے, قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بس فرض اپنے اوپر فرض سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں, وہ کنیکشن نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ صحابہ کرام کی زندگی. یا آپ اکثر سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, کبھی میں نے کتنی ایسی ویڈیوز دیکھی کہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ رو رہا ہے, تو سبحان اللہ میں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ بچہ کتنا فطرت سلیمہ کے اوپر ہے کہ اس بچے کو قرآن پڑھ کر رونا کیسے آ گیا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو وہ عربی زبان کا ماہر ہے, اس بچے کو عربی آتی ہے تو اس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارا سارا کا سارا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ قرآن سیکھ لے, سارا کا سارا فوکس ہمارا عربی زبان کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو جس زبان کی وہ کتاب ہے جب بچہ اس کو پڑھنے لگے نا تو اس کو مزہ آئے, وہ اس کو پڑھے تو اس کو خوشی محسوس ہو. قرآن پاک کے اندر کتنے زیادہ واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں. اب اگر بچے کو عربی لینگویج آتی ہوگی, عربی زبان آتی ہوگی, اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ساری سٹوری اور ساری کہانیاں اس کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ کیا بات لکھی ہوئی ہے. بچوں کو قرآن پاک آسان کر کے دکھائیں, پیارا کر کے دکھائیں. ان کو بچوں کو جیسے قرآن پاک کی جتنی کہانی ہے خود عربی لینگویج سیکھیں, اور پھر یا خود آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو تو آپ قرآن پاک جب پڑھ رہے ہو تو بچوں کو, چاہے وہ 4 سال کے چاہے وہ 5 سال کے, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بٹھا کر اس سے کہانیاں سنائیں کہ دیکھیں اس میں یہ والا واقعہ بیان ہوا. بہت سارے اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں, جگہ جگہ قصص آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا, شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کتنی تفصیل سے بیان ہوا, جگہ جگہ بیان ہوا. تو قرآن پاک کا مقصد یعنی کیوں نازل کیا گیا تھا, اس کا مقصد کیا ہے اس کو اترنے کا, کیوں ہم نے اس کو پڑھنا ہے, آج بچوں کو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا. بچے آج پہلے زمانے کے بچوں جیسے بچے نہیں ہیں کہ بس ہم نے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, جیسے ہم ہوتے تھے کہ بس داخلہ کر لیا قرآن میں, حفظ میں چلے گئے تو حفظ کرنا ہے تو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. بچے سوال کرتے ہیں کیوں کرنا ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بچوں کے لیے, ہم بتا سکیں بچوں کو قرآن کا مقصد کیا ہے, ہم خود ڈیپتھ کے اندر اس کو سیکھیں, اس کو پڑھیں, سمجھیں, اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جیسا کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد میں اس کی تلاوت کرتی ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ سناؤں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بہت ہی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو کسی بہت اہم بات پر قسم کھاتے ہیں, تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے اور وہ قسم کھا رہا ہے. اب آپ آگے دیکھیں کہ وہ کن باتوں پر قسمیں کھا رہا ہے. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها, اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. واللیل اذا یغشاها, اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اس کو چھپا لے. والسماء وما بناها, اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا.
والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی قسم کھا رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. قد افلح من زکاها، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. وقد خاب من دساها، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے. اب سبحان اللہ، اگر بچوں کو ان آیات کا مطلب پتہ ہوگا، معنی پتہ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوں گے ان آیات کے معنی، شمس کا کیا مطلب ہے، قمر کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھا رہا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی، یعنی انسانی جان اللہ کے نزدیک بہت بڑی، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی جس نے اسے سنوارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم خود کھائی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بری ہے، بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں دونوں باتیں ڈال دی. قد افلح من زکاها، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے. تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ مقصد کیا ہے. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے اور اپنے رب کے تعلق کے اندر کسی تیسرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے جو بچے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں، جن کو بھی آپ بچہ کہتے ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں، ان کے اور ان کے رب کے تعلق کے اندر ہمیں گھسنا چاہیے، یا ان کو ہمیں ہر وقت ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جو اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی ہے، اور اس میں جو بات اس کو اچھی اور بری بات سمجھائیے، وہ سب ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ پھر انسان کے اکارڈنگ چل رہا ہوتا ہے، انسان کو فالو کر رہا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو جو بات سکھائی تھی، وہ خود پہچان نہیں کر پاتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، اور پھر بڑے ہو کر اس کے اندر بغاوت آتی ہے کہ میں کیوں کروں، میں کیوں کسی انسان کی غلامی کروں، کیوں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، وہ کام کرو. مختلف آج بچیوں کے اندر کیوں بہت زیادہ باغیانہ پن ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جبکہ کہیں پر بھی یہاں پر پوری صورت کے اندر دیکھیں، اتنی بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرو، بلکہ کہا کہ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. تو اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو دیکھنا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا، میرے اندر کیا صفات ہیں، میرے اندر کیا اچھی عادات ہیں. میں یعنی اپنے نفس کو دیکھنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، ہمارا نفس کہیں نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو مار کر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانی جان کی قسم کھائی اور اس کے جس نے سے سنوارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو سنوارا ہے، ہماری روح کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اسلام پر عمل کرنا اپنے دل کو مارنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کو سنوارنا، اپنے آپ کو دیکھنا، جہاں پر اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ سے بات چیت کرنا، اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، میں یہی کر سکتی ہوں، اور یہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہاں مجھے منع ہونا ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے اندر سکون آ جاتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہم پر اثر کرتی ہیں. جب ہم لوگوں کے تابع ہوتے ہیں، انسانوں کے تابع ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں سکون نہیں ملتا زندگی کے اندر. تو اپنی زندگی کے اندر ہمیں اپنے نفس کو صرف اللہ کے تابع کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے تابع نہیں کرنا، اور اپنی اولادوں کو ان کے نفسوں کو اللہ کے تابع ہونے دینا ہے. خود ہم نے ان کے اوپر مسلط نہیں ہونا، ان چیزوں کو ہم نے ان کے اوپر لاگو نہیں کرنا. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. آپ لوگوں کو سوالات ہوں گے، میں سوالات لے لیتی ہوں. اسی ٹاپک کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ضرور آپ جو ہے نا مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ نے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کا آپشن یوز کریں، اور پھر میں آپ لوگوں کے نام لے کر آپ کو سوال کے لیے بلا لوں گی. جی ام علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا باجی میں نے پوچھنا تھا کہ جب آپ کا اپنا مائنڈ کنٹینیوس مطلب نیگیٹو تھاٹس میں بزی رہے، آپ کا اپنا نفس آپ اسی کام میں بزی رکھے اور مطلب گھر کے کام اور آپ کے ریلیشنز اور بچے بس انہیں چیزوں میں بزی ہو، مطلب حالانکہ آپ پہلے ریلیجیس تھے، نماز وغیرہ ٹائم پہ پڑھنا اور قرآن کے ساتھ تعلق بھی اچھا تھا، لیکن آفٹر میرج آپ کا فتویٰ جو ہے بہت بری طرح مطلب متاثر ہوا ہو اور وہی ان لاز میں رہتے ہوئے آپ کی مطلب مسلسل نیگیٹو تھاٹس دوسروں کو کچھ کرنے کا پیار اور چھوٹی سی بات پہ اداسی ہو، مطلب انہیں چیزوں میں جیسے ایک زندگی نا بس سائیکل چل رہا ہے ڈیلی نمازوں کا خیال. تو حالانکہ ڈیپ ڈاؤن ایک برننگ ڈیزائر بھی ہے کہ قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نماز ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس سچویشن میں کیسے کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے ساتھ لینا چاہیے؟ مطلب آپ کا جو جی مسلسل جی آ رہا ہے ڈپریشن میں مسلسل آتا ہے کہ کیوں نہیں وہ ریلیشن ہو پا رہا قرآن کے بعد مسلسل نمازوں کے بعد اور فتح کے ڈیلی جاتی ہے، حالانکہ اگر آنکھ بھی کھل جائے اس ٹائم پہ لیکن نہیں پڑھ پاتی. تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ فیئر آف پیپل کیسے کم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا فیئر کیسے لایا جائے، کس طرح یہ ساری کیا جائے، تو کہاں سے میری شروعات؟ آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں ہے، لیکن مجھے جو سوال آپ کا سمجھ میں آیا میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد ان لاز کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ایسے مینٹین کریں کہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے. پہلے شادی سے پہلے قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا اور بہت اچھا آپ کا ریلیشن شپ تھا، اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد مسائل، بچے، گھر، ان سب چیزوں کے اندر قرآن مجید سے تعلق جو ہے نا انسان کا ختم ہوتا جاتا ہے. تو کیسے اس کو مینٹین کیا جائے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہم جب تک اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے ماضی سے کمپیئر کرتے رہیں گے تو ہم تعلق کو قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتے. ہم بار بار کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ماضی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں ہم یہ کرتے تھے اب ہم جو ہے نا یہ نہیں کر رہے ہیں، ماضی میں ہم یہ کرتے تھے اب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. اب جب شادی ہوتی شادی کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ بدل جاتی ہے. یہ نا ابھی جی 1 منٹ میں نا بالکل میٹنگ بند ہو جائے گی، تو آپ سب جو ہے یہی لنک دوبارہ جوائن کر کے نا واپس آئیں گے. ٹھیک ہے.